अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और आज हम पढ़ने लगे हैं अपना नया लेक्चर जिसका नाम है हुकूकुल इबाद। बाब दोम का ये क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हुकूकुल इबाद क्या होते हैं। माशरे में जितने भी लोग होते हैं, फ़र्दन उनके जितने भी काम होते हैं या उनकी जितनी भी जिम्मेदारियाँ होती हैं, उनको सही तरीके से अदा करने को हुकूकुल इबाद कहा जाता है। माशरे में बहुत से अफराद हैं, जैसे माँ बाप हैं, माशरे के आम अफराद हैं, हमसाए हैं। इस तरह से सब अफराद के बारे में जो भी आज हुकूकुल इबाद का अहम इम्पोर्टेंट लेक्चर है, उसमें हम सब के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे उसको मैं हाईलाइट कर दूंगी ताकि वो आसानी से आपको समझ आ जाए। सॉरी, एमसीक्यूज़ को हाईलाइट कर दूंगी और शॉर्ट क्वेश्चन को मैं लिखवा दूंगी। ठीक है, अब ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि हुस्न माशरत किसे कहते हैं। ठीक है, इसमें पहले ये आएगा हुस्न माशरत किसे कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर मैं भी आपको बताती हूँ कि कौन सा है, ताकि उसको आप याद कर लें। अब है माशरती ज़िंदगी में अगर फ़र्दन सब लोगों को इनके जायज़ हकूक़ मिलते रहें तो वो सुकून और इत्मीनान के साथ अपनी सलाहियतें माशरे के तरक्की के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह खुशगवार माहौल बन सकता है जिससे हुस्न माशरत भी कहा जाता है। इसके आगे है, यहाँ तक इसका शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन का आंसर बनेगा। जबकि आपस में एक दूसरे का हक मारने की रविश बेचैनी और कशमकश पैदा कर देती है। इस माशरे का नज़्म बिगड़ता है और तखरीबी रुझानात तामीरी सलाहियतों को मफलूज कर देते हैं। अल्लाह ताला ने इस बारे में इंसान को अपनी हिदायत से महरूम नहीं रखा। इसने इंसानों के दरमियान हकूक़ को का वाज़ेह तयीन करके इनकी अदायगी को अपनी खुशनुदी और अदा ना करने को अपनी नाखुशी का सज़ावार ठहराया है। चुनांचे एक सच्चा मुसलमान हुकूकुल इबाद को कभी हुकूकुल्लाह की तरह हुकूकुल्लाह की तरह ही मोहतरम समझता है और इनके बारे में अल्लाह ताला से डरता है। हुकूकुल इबाद को दर्जिल अहम हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। हुकूकुल इबाद के कितने हिस्से में तकसीम किया जाता है, ये सवाल बनेगा शॉर्ट। हुकूकुल इबाद को कितने हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है, ये आपका क्वेश्चन बनेगा शॉर्ट। ठीक है, इसमें आप सिर्फ नाम भी एंटर कर सकते हैं क्योंकि हर एक जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है उसमें इस तरह भी आ जाता है कि वालिदैन के हकूक़ के बारे में लिखे। ठीक है, ये तीसरा हो गया में लिखे, ये अलग से हो गया। ठीक है, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, ये अलग से हो गया। हुकूकुल इबाद के कितने हिस्सों में किया जाता है, उसमें आप लिखेंगे वालिदैन के हकूक़, उसमें आप लिखेंगे औलाद के हकूक़। यानी जितने भी हेडिंग्स हैं ना, वो आप सारी इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी। और वालिदैन के हकूक़ के बारे में शॉर्ट आंसर भी आ सकता है, यानी इसे शॉर्ट भी कंसीडर किया जा सकता है, शॉर्ट पर भी कंसीडर इसे किया जा सकता है। आगे है, माशरे में इंसान को जिन हस्तियों में सबसे ज़्यादा मदद मिलती है वो वालिदैन है, जो शख्स के वजूद में लाने का ज़रिया ही नहीं बनते बल्कि इसकी परवरिश और इसकी तरबियत का सामान भी करते हैं। दुनिया में सिर्फ वालिदैन की ही ज़ात है जो अपनी राहत और औलाद की राहत पर कुर्बान कर देती है। इनकी शफ़क़त औलाद के लिए रहमत बारी ताला के का वो साहिबान साबित होती है जो इन्हें मुश्किलात ज़माना की धूप से बचाकर परवान चढ़ाती है। इंसानियत का वजूद अल्लाह ताला के बाद वालिदैन ही के मरहून मिन्नत है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मुतअद्दिद मुकामात पर अपने बाद इन्हीं का जिक्र किया है। ठीक है, करने की तलकीन फरमाई है। इरशाद बारी ताला है, वालिदैन के बारे में अल्लाह ताला की कोई आयत लिखे या कुरानी आयत लिखें। ठीक है, ये एक शॉर्ट बन गया। वालिदैन के बारे में कुरानी आयत लिखे। ठीक है, एक ये शॉर्ट बन गया। तर्जुमा इसका है, कुरानी आयत का हुक्म कर चुका तेरा रब के ना पूजो इसके सिवाय, यानी इसके सिवाय किसी को ना पूजो, और माँ बाप के साथ भलाई करो। अगर पहुँच जाए तेरे सामने बुढ़ापे को एक इनमें से या दोनों, यानी इन दोनों में से कोई एक भी बुढ़ापे को आपके सामने पहुँच जाए, इनके साथ भलाई करो, या दोनों को तो ना कह इनको बुरा, इनको हूँ और ना झिड़क इनको, और कह इनसे बात अदब की और झुका दे इनके आगे कंधे आजी कर न्याजमंदी से, और कह ए रब इन पर रहम कर जैसा पाला उन्होंने मुझको छोटा सा। ठीक है, ये अल्लाह ताला ने कुरानी आयत बयान की है वालिदैन के बारे में। इसलिए हम आगे आज पढ़ेंगे कुरान। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब यहाँ पर आएगा कोई हदीस लिखे वालिदैन के बारे में। एक और शॉर्ट बन गया, वालिदैन के बारे में हदीस लिखे।
ٹھیک ہے، یہ ایک شارٹ بن گیا. ٹھیک ہے. اچھا سوری، آگے ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کا نافرمان جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھے والدین کی خدمت پر بہت زور دیا ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی کی صلاحیت اور توانائیاں اولاد پر صرف کر چکے ہوتے ہیں. اس لیے اولاد کا فرض ہے کہ ان کے بڑھاپے کا سہارا بن کر احسان شناسی کا ثبوت دے. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی محفل میں ارشاد فرمایا، ذلیل و خوار ہوا، ذلیل و خوار ہوا، ذلیل و خوار ہوا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا، کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ارشاد فرمایا، وہ جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی. ٹھیک ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بھی فرمائی اور یہ اوپر بھی حدیث ہے ایک، وہ بھی فرمائی. تو آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی ایڈ کر کے لکھ سکتے ہیں. آگے ہے اولاد کے حقوق. اب تھرڈ پہ آ جائیں گے اولاد، سیکنڈ پہ آ جائیں گے اولاد کے حقوق. سب سے بعد میں ہے سب سے پہلے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کی تاریخ پر نظر ڈالو تو معلوم ہوگا کہ ایک زمانے میں انسان کی سنگدلی اس درجے کو پہنچ گئی تھی کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کر ڈالتا تھا. ایسا ہی ہوتا تھا نا کہ بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو ساتھ ہی ان کو دفن کر دیا جاتا تھا. جاہلیت کے زمانے میں اس کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر کہ ایسے کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہاں پر اور بتایا جا رہا ہے کہ اسلام نے انسان کے دل میں سوئے ہوئے جذبہ رحم و الفت کو جگایا تو دنیا سے قتل اولاد کا سنگ دلانہ رسم مٹی اور اولاد کو اپنے والدین سے محبت و شفقت کی نعمت ایک بار پھر ملی. قرآن حکیم میں معاشرے کی دیگر برائیوں کے ساتھ قتل اولاد نے بھی الفاظ میں منع فرمایا ہے. قتل اولاد کے بارے میں قرآن مجید کی کوئی آیت لکھیں. ٹھیک ہے. یہ آ جاتا ہے قتل اولاد کے بارے میں قرآن مجید کی کوئی آیت لکھیں. ٹھیک ہے. یہ آ جائے گا. اب اس شارٹ کا آنسر یہاں سے بنے گا. سورہ بنی اسرائیل کی 31ویں آیت ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے، اور نہ مار ڈالو اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے، ہم روزی دیتے ہیں ان کو اور تم کو، بے شک ان کو مار ڈالنا بڑی خطا ہے. ٹھیک ہے. یہاں تک اس کا آنسر آئے گا یہاں سے. ٹھیک ہے. یہ اس کے علاوہ ہے اولاد کے حقوق کے بارے میں مختصر لکھیں. ٹھیک ہے. مختصر لکھیں. اس طرح سے آپ یہ لکھیں گے تو یہ شارٹ ہوگا. آگے ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ یہ کویسچن بن گیا. ٹھیک ہے. شارٹ کویسچن. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک. انہوں نے دریافت کیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی نافرمانی. عرض کیا. اس کے بعد ارشاد ہوا تم اپنی اولاد کو اس خوف سے نہ مار ڈالو کہ تمہارے کھانے میں حصہ بنائے گی. ٹھیک ہے. آگے تعلیمات اسلامی کے تحت والدین پر اولاد کے کیا حقوق عائد ہوتے ہیں؟ یہ اس کا کویسچن بنے گا. ٹھیک ہے. والدین پر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں؟ تعلیمات اسلامی کے تحت سے والدین پر اولاد کے کیا، یہاں پہ کیا آ جائے گا؟ کیا حقوق عائد ہوتے ہیں؟ یہاں پہ کویسچن مارک ہوگا. یہ یہاں سے یہاں تک یہ کویسچن ہے شارٹ. آگے ہے سب سے پہلے آئے گا زندگی کا حق. دوسرا آئے گا بنیادی ضرورت کی فراہمی یعنی کھانے پینے، رہائش اور علاج کا حق. تیسرا آئے گا حسب مقدور تعلیم و تربیت کا حق. اگر والدین یہ جملہ حقوق بحسن خوبی عطا کرتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے بلکہ ان کی اولاد ان کے بڑھاپے کا سہارا بنتی ہے. اس کے برعکس جو لوگ اولاد کے حقوق کی ادائیگی پر اپنے آرام اور آسائش کو مقدم رکھتے ہیں ان کی اولاد ان کی آخری عمر میں انہیں بے سہارا چھوڑ دیتی ہے. والدین کا فرض ہے کہ جہاں وہ اپنی اولاد کو روزی کمانے کے قابل بنانے کی تدبیر کرتے ہیں وہاں ان کی فکر آخرت بھی پیدا کریں اور عمل صالحہ کی تربیت دیں. اللہ تعالیٰ نے والدین کی ذمہ داری کو بڑا بلیغ انداز میں بیان فرمایا ہے. والدین کی ذمہ داری کے بارے میں کوئی آیت لکھیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ آئے گا یہ کویسچن ہے. والدین کی ذمہ داری کے بارے میں کوئی قرآنی آیت لکھے. یہ کویسچن ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اس کا ترجمہ ہے اے اللہ تعالیٰ، اے ایمان والو بچاؤ اپنی جان کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے. یہاں تک اس کا آنسر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آگے ہمارے پاس جو ہے وہ ہے نیکسٹ. بلا شبہ اگر والدین اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق اپنی اولاد کے حقوق بطریقے احسن ادا کریں اور انہیں نیکی کی راہ پر لگائیں تو نہ صرف یہ کہ وہ دنیا میں ان کی راحت کا سامان بنے گی بلکہ آخرت میں بھی ان کی بخشش کا ذریعہ بنے گی. آگے میاں بیوی کے باہمی حقوق. معاشرے کی بنیاد. میاں بیوی کے باہمی حقوق کے بارے میں مختصر لکھے.
ٹھیک ہے، یہ آپ نے لکھنا ہے، مختصر لکھے۔ معاشرے کی بنیادی حقائق گھر ہے، اور گھر کا سکون خوشحالی کا انحصار میاں بیوی کے خوشگوار تعلقات پر ہے۔ اس کی عمدگی محض 2 افراد ہی نہیں بلکہ 2 خاندانوں کی شادیوں کا سبب بنتی ہے۔ اگر ان کے تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو یہ صورتحال بہت سے رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زوجین کے حقوق کا تعین فرماتے ہوئے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، ترجمہ اس کا یہ ہے، اور عورتوں کو بھی حق ہے جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے، دستور کے مواقف، اور مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے۔ فضیلت کیوں دی گئی؟ اب یہاں پر یہ کویسچن آتا ہے، فضیلت اس لیے دی گئی تاکہ وہ کما کر جب باہر سے لاتا ہے تو وہ گھر کا سربراہ یا اعلیٰ بنتا ہے۔ ویسے میاں بیوی میں کسی کو فضیلت، عزت کے مقام میں کسی کو فضیلت نہیں، لیکن گھر کے معاملات کے بارے میں مرد کو سربراہ قرار دیا گیا ہے۔ آگے ہے، لیکن یہ درجہ محض گھر کا انتظام ایک زیادہ باہمت، حوصلہ مند اور قوی شخصیت کے سپرد کرنے کے لیے ہے، عورتوں پر ظلم روا رکھنے کے لیے نہیں۔ اسلام ہی وہ واحد دین ہے جس نے خواتین کو شرف بحال کیا اور مردوں کو ان پر حکومت کا اختیار دینے کی بجائے ان کی حفاظت ذمہ داری سپرد کی، اور تلقین کی کہ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کو خیر اور اچھائی کا معیار بتایا۔ ارشاد ہوا، ترجمہ ہے، تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے۔ نیکسٹ ہے، ایک بار صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، بیوی کا اپنے شوہر پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود کھائے اسے کھلائے، جیسا کہ خود پہنے ویسے ہی اسے پہنائے، نہ اس کے منہ پر تھپڑ مارے نہ اسے برا کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویوں کے حقوق کا اتنا خیال تھا کہ خطبہ حجۃ الوداع میں ان سے حسن سلوک کی تلقین فرمائی۔ دوسری جانب اللہ تعالیٰ نے نیک بیویوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا، نیک بیویوں کی صفات کیا ہیں؟ یہاں سے یہاں تک لکھیں گے، یہ بھی شارٹ آنسر ہے، نیک بیویوں کی کیا صفات ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے، پھر وہ جو عورتیں نیک ہیں تو 100 اطاعت گزار ہیں، نگہبانی کرتی ہیں پیٹھ پیچھے۔ جہاں مرد کو متنظم اعلیٰ کی حیثیت سے بیوی بچوں کی کفالت اور حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی، وہاں عورتوں کو پابند کیا گیا کہ وہ مردوں کی وفادار اور اطاعت گزار بن کر رہیں۔ ایک مسلمان بیوی کے لیے شوہر کی جو حیثیت ہوتی ہے، اس کا اندازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتا ہے۔ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور سجدے کا حکم ہوتا تو بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ ساتھ ہی شوہر کو نصیحت کی کہ اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بیوی پر سختی نہ کرے، بلکہ اس میں کچھ خامیاں بھی پائی جاتی ہوں تو درگزر کرے اور اس کی خوبیوں کی قدر کرے۔ اس بارے میں ارشاد والی تعالیٰ ہے، سورہ نساء کی 19 آیت کا ترجمہ ہے، اور گزران کرو عورتوں کے ساتھ اچھی طرح، یعنی اچھی طرح ان کے ساتھ گزر بسر کرو۔ اگر وہ تم کو نہ بھاویں، یعنی تمہیں اچھی نہ لگیں، شاید تم کو پسند نہ آوے، ایک چیز اور اللہ نے رکھی ہے ہو اس میں بہت خوبی، یعنی اس میں اگر کوئی دوسری خوبی ہے تو اسے پسند کر لو، اس ایک چیز پر نہ جاؤ جو تمہیں اچھی نہیں لگتی۔ اس بات کی تصریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک سے ہوتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیویوں میں کوئی برائی دیکھ کر اس سے نفرت نہ کرنے لگ جاؤ، اگر تم غور کرو گے تو اس میں کوئی اچھائی بھی ضرور نظر آئے گی، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا آگے انہوں نے تشریح کر دی۔ آگے رشتہ داروں کے حقوق کے متعلق لکھے، ٹھیک ہے، یہ مختصر میں آ جائے گا، یہ شارٹ کویسچن میں آ جائے گا۔ والدین، اولاد اور شریک حیات بیوی کے حقوق کے بعد اسلام رشتہ داروں کے حقوق پر زور دیتا ہے، کیونکہ معاشرتی زندگی میں انسان کا واسطہ اہل خانہ کے بعد سب سے زیادہ انہی سے پڑتا ہے۔ اگر خاندان کے افراد ایک دوسرے کے اچھے سلوک حقوق اچھے طریقے سے ادا کرتے رہیں تو پورے خاندان میں محبت اور اپنائیت کی فضا قائم ہوگی، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو تو نفرت اور دوری پیدا ہو جائے گی، اور آئے دن کے جھگڑوں سے خاندان کا سکون برباد ہو کر رہ جائے گا۔ قرآن حدیث دونوں میں صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کی بار بار تلقین کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آگے ہے، مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اپنی ضرورت مند رشتہ داروں کی ضرورت کا خیال رکھیں تاکہ انہیں غیروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ تلقین کی گئی، جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اس میں ترجیح اپنے رشتہ داروں کو دیں، پھر ان کے ساتھ جو سلوک کریں اس پر انہیں طعنے دے کر اپنا اجر و ثواب برباد نہ کریں۔ انہیں احساس تنہائی اور احساس کمتری کا شکار نہ ہونے دیں، ان کی خوشی اور غم میں شریک ہوں۔ رشتہ داروں کے ذریعے امداد کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ اس سے رشتہ داروں کے ذریعے امداد کا کیا فائدہ ہے؟ امداد کا کیا، یہ شارٹ آنسر کویسچن میں آئے گا، فائدہ ہے، ٹھیک ہے، یہ والا
یہ میں نے کاٹ دیا ہے. یہ ہائی لائٹ بھی کر دیتی ہوں، بلکہ ہائی لائٹ تو MCQs کو کرنا تھا نا، اس لیے میں اس کو ہائی لائٹ نہیں کر رہی. اس سے انسان کی اپنی انسان کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی ہے، اس کا کام نکل آتا ہے، جبکہ غیروں سے مطلب طلب کرنے میں اپنے ہی نہیں خاندان کی عزت بھی کرتی ہے. اگر ہم میں سے ہر شخص اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھے تو معاشرہ بہت سی برائیوں سے محفوظ ہو جائے گا. استاذہ کے حقوق کیا ہیں؟ مختصر تحریر کریں. یہ مختصر سوال میں آئے گا. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کتنے شارٹ کویسچن آنسر میں نے آپ کو کروائے ہیں. یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. وہ درمیان سے دیں گے، کنسیپچول دیں گے، اس لیے میں یہ سارا کروا رہی ہوں. اسلام نے جہاں مسلمانوں پر رسول علم کو فرض قرار دیا ہے، وہاں استاد کو بھی معزز ترین مقام عطا کیا ہے، تاکہ اس کی وجاہت سے علم کا وقار بڑھے اور علم سے انسانیت کا. استاد کا یہ اعزاز کیا کم ہے کہ اسے اس پیشے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی نسبت حاصل ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے. یہاں پر آ جاتے ہیں. یہاں پہ ہے استاد اپنی، یہاں پہ ہے مجھے تو معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہے، انما بعثت معلما. یہ تھوڑی سی حدیث ہے، یہ آپ یاد کر لیں. استاد ہی نئی نسل کا صحیح نشوونما کر کے اس کی فکر و عمل کی اصلاح کرتے ہیں. نئی نسل انہی کی فراہم کردہ سانچوں میں ڈھلتی ہے. اور استاد کی اعزاز و احترام کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے 3 باپ ہیں. ایک وہ جو تجھے عدم سے وجود میں لایا، دوسرا وہ جس نے تجھے اپنی بیٹی دی، اور تیسرا وہ جس نے تجھ کو علم کی دولت سے مالا مال کیا. معلم کی حیثیت علم کی بارش کی سی ہوتی ہے. معلم کی کیا حیثیت ہے؟ معلم کی حیثیت کیا ہے؟ یہ شارٹ کویسچن بنے گا. بارش کی سی ہوتی ہے طلبہ کے زمین کی سی. جو اچھا یہ کویسچن تو بنے گا ہی بنے گا، یہ MCQs بھی بنے گا. ٹھیک ہے، جو زمین بارش کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ بارش کی فیض سے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. یہ حوصلہ اور ضربی والدین کے علاوہ استاد کا ہوتا ہے. اپنے شاگرد کو خود سے آگے بڑھتے دیکھ کر حسد کرنے کی بجائے خوش ہوتا ہے، کیونکہ حقیقت میں وہ اپنے طلباء کی کامیابیوں کو اپنی کامیابیاں سمجھتا ہے. مسلمانوں میں استاد احسان مندی اور احترام کا اندازہ کچھ اس رواج سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ شاگرد استاد کے نام کو اپنے نام کا حصہ بنا لیتے ہیں، اور اس طرح لائق شاگردوں کے ذریعے استاد کا نام زندہ رہتا ہے. ٹھیک ہے، آگے ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں مختصر لکھیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک کویسچن بنے گا، یہ بھی آپ لکھ لیجئے گا. انسان کی روزمرہ زندگی میں اپنے ہمسایوں سے واسطہ پڑتا ہے، چنانچہ اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق پر زیادہ زور دیا گیا ہے. 3 قسم کے پڑوسیوں سے اس نے سلوک کی خصوصی تلقین فرمائی گئی ہے. آگے ہے، سب سے پہلے ہے وہ پڑوسیوں کی اقسام لکھیں. ٹھیک ہے، پڑوسیوں کی اقسام لکھیں. یہ کویسچن آئے گا شارٹ. ٹھیک ہے، اول وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہوں، دوم غیر رشتہ دار پڑوسی خواہ وہ غیر مسلم ہوں. ٹھیک ہے، آگے ہے سوئم جن سے عارضی تعلقات قائم ہو جائیں، مثلاً ہم پیشہ، ہم جماعت یا شریک سفر افراد وغیرہ. ہمسایہ کے حقوق کے بارے میں متعدد احادیث روایات کی گئی ہیں. ان میں سے چند یہ ہیں: وہ شخص مومن نہیں جو ہمسایہ کے حقوق کے بارے میں کچھ احادیث لکھیں. ٹھیک ہے، کچھ احادیث لکھیں. یہ کویسچن بنے گا. ٹھیک ہے، وہ شخص مومن نہیں جو ہمسائے کی بھوک سے بے نیاز ہو کر شکم سیر ہو جائے. تم میں سے افضل شخص وہ ہے جو اپنے ہمسائے کے حق میں بہتر ہے. اچھا، یہ MCQs بن جائے گا. اگر پڑوسی کو مدد کی ضرورت پڑے تو ان کی مدد کرو. قرض مانگے تو دو. محتاج ہو جائے تو اس کی مالی امداد کرو. بیمار پڑ جائے تو علاج کرو، اور مر جائے تو جنازے کے ساتھ قبرستان جاؤ اور اس کے بچوں کی دیکھ بھال کرو. اگر اسے کوئی اعزاز حاصل ہو تو اسے مبارکباد دو. اگر مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو اس سے ہمدردی کرو. بغیر اجازت اپنی دیوار اتنی اونچی نہ کرو کہ اس کے لیے روشنی اور ہوا رک جائے. کوئی میوہ یا سوغات وغیرہ لاؤ تو اس کو بھیجو. حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنی شدت سے تاکید فرماتے تھے کہ ہم سوچنے لگتے کہ شاید میراث میں بھی پڑوسیوں کا حصہ رکھ لیا جائے گا. ٹھیک ہے، آگے ہے، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک عورت کا ذکر آیا تو وہ بڑی عبادت گزار اور پرہیزگار تھی. دن میں روزے رکھتی اور رات کو تہجد ادا کرتی ہے، لیکن پڑوسیوں کو تنگ کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوست کی ہے. اور ایک دوسری عورت کے بارے میں عرض کیا کہ وہ صرف فرائض عبادت ادا کرتی ہے لیکن ہمسایہ کے حقوق کا خیال رکھتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی ہے. غیر مسلموں کے حقوق کے بارے میں لکھیں.
ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनेगा शॉर्ट। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इस बात की सराहत फरमा दी है कि काफिर और मुशरिक हरगिज़ मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन इसके बावजूद गैर मुस्लिमों के साथ उससे सलूक से पेश आने की हिदायत की गई है। ये सिर्फ इस्लाम की खूबी है कि वो गैर मुस्लिमों को मुसलमानों से शहरी हुकूक अदा करता है और मुसलमानों को तलकीन करता है कि वो उनसे शफ़क़त आमेज़ बर्ताव करे। इरशाद बारी ताला है, सूरह माइदा की 8 आयत है, वो है तर्जुमा, और किसी कौम की दुश्मनी के बाइस इंसाफ को हरगिज़ ना छोड़ो, अदल करो, यही बात सबसे ज़्यादा नज़दीक है तकवा के। इस्लाम चाहता है कि इसके पैरोकार गैर मुस्लिमों से वैसा ही बर्ताव करे जैसा कि एक डॉक्टर मरीज से करता है। इसे उसने सलूक और मुसलमानों से हमेशा गैर मुस्लिम अक़वाम के दिल जीत लिए हैं। हमारा जो अगला और नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा माशरती ज़िम्मेदारियाँ। अभी तक हमारा हुकूकुल इबाद था जो काफ़ी लेंथी था, लेकिन इसमें बहुत से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मैंने आपको निशान लगवा के दिए हैं जो आपके लिए फ़ायदा मंद होंगे, और MCQs 1 या 2 ही हैं। ठीक है, आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से याद करना है, ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, आपने इसे बहुत अच्छे से याद करना है। उम्मीद करती हूँ आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। नहीं समझ आई तो उसको रिवाइज़ करके देखिएगा। फिर भी अगर ना इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। पिछली वीडियो का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में डाल दिया है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और किसी को अगर मुश्किल हो या शॉर्ट क्वेश्चंस ना हो उसको ये ज़रूर सेंड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। अपनी सेहत का, अपनी तालीम का नेक्स्ट वीडियो तक बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।